अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। ख्वाजा साद रफीक ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की मिल्कियत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में LDA सिटी और पैरागॉन सिटी से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक अदालत में पेश हुए। साद रफीक ने अदालत को बयान दिया कि पैरागॉन सिटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता पैरागॉन सिटी के शेयर होल्डर्स मेरे वोटर्स और हामी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा शहर कह रहा है कि आप पैरागॉन सिटी के मालिक हैं और आप कह रहे हैं कि आपका कोई ताल्लुक ही नहीं। साद रफीक ने बयान दिया कि मैं किसी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक नहीं। ये इल्जामात सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। 2-2.5 साल से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मुझ में दुनिया की तमाम बुराइयां तलाश की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी तकरीर करने की जरूरत नहीं, सीधी बात करें, नैब तहकीकात कर रही है। अदालत ने विफाकी वजीर से बयान हल्फी तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लैपटॉप और हेल्थ कार्ड स्कीम पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीर शाया करने का आज खुद नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने लैपटॉप स्कीम और हेल्थ कार्ड्स पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीर शाया करने का खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस्तफसार किया कि पैसा कौम का और तस्वीरें वज़ीर आला की क्यों लगाई जा रही हैं। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि लैपटॉप स्कीम और हेल्थ कार्ड्स वज़ीर आला पंजाब की काविश हैं। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि बताया जाए लैपटॉप स्कीम पर कितने अखराजात आए हैं। सियासी जमात अपने पैसे से तशहीर करे, अवाम के टैक्स से नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर हर जगह क्यों आ जाती है? पहले छुप कर खिदमत करते थे, अब अवामी पैसों से तशहीर करते हैं। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से मुकालमा किया कि शहबाज शरीफ से तस्वीर छापने पर वजाहत लेकर रिपोर्ट जमा कराएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर अरबों रुपए लगा दिए, लेकिन लाहौर के शहरियों को जहरीला पानी दिया जा रहा है। उस जानिब ध्यान ही नहीं कि क्या हो रहा है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आलूदा पानी दरियाओं में फेंकने के खिलाफ खुद नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर के शहरियों को पीने के लिए गंदा और जहरीला पानी मिल रहा है। 10 साल से हुकूमत मुसलसल काम कर रही है, अब तक क्या हुआ? कारकर्दगी का इश्तिहार चलाते हैं, जो नहीं किया उसका इश्तिहार भी चलाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह लोगों की जिंदगी और मौत का मामला है। ऑरेंज ट्रेन पर अरबों लगा दिए, उधर ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है। ऑरेंज ट्रेन बनाएं, मेट्रो बनाएं, अवाम की सेहत की तरफ भी तवज्जो दी जाए। लगता है अवामी सेहत हुकूमत की तरजीह ही नहीं। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और वास्ता के लोग बताएं कि इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि मैं अस्पतालों में क्यों ना जाऊं, किसी ने तो इन लोगों का हाल देखना है, लोग किस तरह करा रहे हैं। कितनी बार वज़ीर आला या अफसर अस्पतालों में गए हैं? जिनका ये काम है वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का ये हाल है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि ऑरेंज ट्रेन पर कितने लगेंगे। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मंसूबे पर 180 बिलियन रुपए लागत आएगी। चीफ सेक्रेटरी के बताने पर एतजाज अहसन ने कहा कि 235 बिलियन रुपए खर्च आएगा। जस्टिस साकिब निसार ने कहा यह हालत है कि डेट शीट पर भी वज़ीर आला पंजाब की तस्वीरें छपती हैं। कारकर्दगी दिखानी है तो काम करके दिखाएं, तस्वीरें छपवा कर नहीं। शहबाज शरीफ को तस्वीरें छपवाने का ज़्यादा शौक है तो हमें पेश होकर वजाहत करें। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हुक्मरानों को अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान कर्जों में डूब चुका है। कर्जों में डूबी रकूम का पैसा हुक्मरान ज़ाती तशहीर पर खर्च कर रहे हैं। कर्जों की सूरत हाल देख कर अदालत परेशान और खौफजदा है। अब भी वक्त है हुकूमतें अपने तरजीहात दुरुस्त कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि याद रखें हम नैब को पंजाब हुकूमत के इख्तियारात की तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पानी के मंसूबों की PC1 तलब करते हुए 23 मार्च तक जमा कराने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 31 मार्च को दोबारा समाअत करेंगे। तमाम डाटा रिकॉर्ड पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत केस में 4 नामुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी के रोके गए नोटिफिकेशंस जारी करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सेनेटों की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। समाअत के मौके पर तहरीक इंसाफ के नुमा चोई सरवर ने अदालत में पेश होकर बताया कि वो 2013 में बरतानवी शहरियत छोड़ चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि शहरियत मुकम्मल तौर पर छोड़ी या आर्जी तौर पर। चौधरी सरवर के वकील ने बताया कि बरतानवी कानून के मुताबिक शहरियत दोबारा बहाल की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि आपने गवर्नर बनने के लिए आर्जी तौर पर बरतानवी शहरियत तर्क की। आपने यहाँ सियासत करनी थी और स्टेटस एंजॉय करके वक्त पूरा होने पर दोबारा जाकर शहरियत बहाल करवानी थी। जस्टिस साकिब निसार ने चोई सरवर को हदायत दी कि बयानी हल्फी दें
کہ آپ اب کبھی بھی دوبارہ برطانوی شہریت بحال نہیں کروائیں گے۔ اگر آپ نے دوبارہ برطانوی شہریت بحال کروائی تو یہ نااہلی بنتی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ دوہری شہریت کا معاملہ آئینی ہے، شہریت مستقل یا عارضی طور پر چھوڑی جاتی ہے، اس پر سماعت کی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی سربراہی میں کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا اور ساتھ ہی دوہری شہریت کیس میں چودھری سرور، ہارون اختر، سعدیہ عباسی اور نصرت صادق کی کامیابی کے روکے گئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ زینب قتل کیس میں عالمی مافیا ملوث ہونے کا دعویٰ کرنے والے اینکر پرسن شاہد مسعود نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں نجی نیوز چینل کے اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود کے الزامات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے، جس میں انہوں نے معافی مانگے بغیر ہی آئندہ محتاط رہنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شاہد مسعود نے جواب میں موقف پیش کیا ہے کہ میرے خلاف بننے والی انکوائری کمیٹی کے ممبران کا انتخاب اور کمیٹی کو الزامات کی سچائی کا پتہ چلانے کا اختیار عدالت نے دیا تھا۔ کمیٹی کی فائنڈنگ کی صداقت پر کوئی بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی کمیٹی کی رپورٹ کی تردید کرتا ہوں، جبکہ کمیٹی کی فائنڈنگ پر کوئی مقدمہ بھی نہیں لڑنا چاہتا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ قصور واقعے کے مرکزی ملزم عمران علی کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے معلومات ملی تھیں اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ مجرم کے بااثر افراد سے تعلقات ہیں۔ واقعے پر بطور ایک باپ جذباتی ہو گیا تھا، تاہم یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے محتاط رہوں گا۔ شاہد مسعود نے دعویٰ کیا تھا کہ زینب کے قاتل عمران علی کے فارن بینک اکاؤنٹس ہیں اور اس کا تعلق چائلڈ پورنوگرافی کی عالمی تنظیم سے ہے۔ شاہد مسعود کے اس دعوے پر چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تھا، تاہم عدالت کی طرف سے بنائی کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹس میں شاہد مسعود کے دعووں اور الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں عدلیہ حکومت مخالف بیانات دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ کو سیاسی بنانے سے ہمیں اجتماعی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حکومت کی کارکردگی سے متعلق تنقیدی بیان کا حق صرف سیاسی حریف عمران خان اور آصف زرداری تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ معزز چیف جسٹس صاحب، پنجاب حکومت کی کارکردگی کو آئندہ الیکشن سے قبل جانچنا عوام کا کام ہے۔ آپ کس طرح انتخابات سے قبل اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں؟ یہ عدالت ہے یا کوئی سیاسی پارٹی؟ صرف اپوزیشن جماعتیں ہی حکومت کی کارکردگی پر تنقیدی بیانات دے سکتی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے حلقہ بندیوں کے نقشے لیک کرنے پر 2 افسران کو معطل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ حلقہ بندیوں کے نقشے افشا کرنے پر الیکشن کمیشن کے 2 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا کے حکم پر معطل کیے جانے والے ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشنز عاطف رحیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر بجٹ محمد سرور شامل ہیں۔ دونوں افسران کو فوری طور پر 3 ماہ کے لیے معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر وقاص ملک کو اب الیکشنز اور عابد شاہ کو بجٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی ابتدائی حلقہ بندیاں جاری کر دی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے قومی اسمبلی میں 3 حلقے ہوں گے، جبکہ پنجاب کے 141، سندھ 61، خیبر پختونخوا 39، بلوچستان 16 اور فاٹا کے 12 حلقے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کہتے ہیں مسلم لیگ نون سینٹ میں آ کر سیاسی فائدے حاصل کرے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اب جس طرح سے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک بات ہے، لہذا ایسے کسی صورت بھی جمہوریت کی علم بردار سیاسی جماعت تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے اور ہم سینٹ میں مسلم لیگ نون کو کسی صورت بھی کامیابی حاصل کرنے نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کی حمایت کریں گے۔ پی ٹی آئی علماء نے کہا کہ سیاست میں کامیابی کی صورت میں نون لیگ اپنے تمام سابقہ داغوں کو صاف کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ 2018 کے انتخابات میں عوام کو دھوکہ دے کر ایک مرتبہ پھر سے اقتدار پر قبضہ کر سکیں، اور ایسا اب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ چیئرمین کے لیے تحریک انصاف نہ تو مسلم لیگ نون اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس عہدے کے لیے بلوچستان کے آزاد گروپ سے کسی امیدوار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ شفقت محمود نے مزید کہا کہ ان کی جماعت کی بلوچستان کے علاوہ فاٹا کے بھی آزاد سینیٹرز کے ساتھ مشاورت جاری ہے اور خواہش ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بدنجو اس عہدے کے لیے کوئی امیدوار لے کر آئیں جس کی ہم بھرپور حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان اور فاٹا سے کوئی امیدوار نہیں آتا تو اس صورت میں بھی ہم پیپلز
پیپلز پارٹی کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے کیونکہ یہ تحریک انصاف کا اصولی فیصلہ ہے جس سے کسی قیمت پر بھی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ قومی ایئر لائن کے فلائٹ اسٹیورڈ تنویر گلزار کو منشیات رکھنے کے الزام میں پیرس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پی آئی اے کی پرواز PK 749 کے فلائٹ اسٹیورڈ تنویر گلزار کو فرانسیسی حکام نے منشیات رکھنے کے الزام میں حراست میں لے لیا۔ ترجمان PIA کے مطابق PIA کی پرواز اسلام آباد سے پیرس پہنچی تھی کہ فرانسیسی حکام نے تلاشی کے دوران تنویر گلزار کو منشیات رکھنے کے الزام میں حراست میں لیا۔ تاہم فرانسیسی حکام نے یہ نہیں بتایا کہ تنویر کے پاس سے کتنی منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی چیکنگ PIA کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ تنویر نے سیکیورٹی مراحل سے گزار کر منشیات کو طیارے میں کیسے پہنچایا۔ فلائٹ اسٹیورڈ کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اسے ابتدائی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، تاہم الزامات ثابت ہونے پر برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لینے سے گریز کرے تو ہی بہتر ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز، حسن اور حسین نواز نے پاناما کیس میں کوئی منی ٹریل پیش نہیں کی۔ انہوں نے دستاویزات کو تبدیل کیا جب ایک کیلیبری فونٹ والی دستاویز بھی جائز نکلی۔ جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو شریف برادران نے برملا توہین عدالت شروع کر دی۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جیل کا دروازہ نہیں بلکہ دیوار توڑ کر نکلا جائے۔ یہ لوگ توہین عدالت کر رہے ہیں جبکہ عدالت نرمی کر رہی ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اثر و رسوخ رکھنے کی وجہ سے شریف برادران کو کچھ نہیں کہا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ شریف خاندان ماحول بنا رہا ہے کہ اگر سزا ہو جائے تو حملہ کر دیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف نوٹس لینے سے اجتناب بھی کرے تو بہتر ہے کیونکہ ٹرائل کا فیصلہ زیادہ بہتر ہوگا جس میں انہیں سزا ہو جائے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری میں سینٹ امیدوار پر کوئی اختلاف نہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے مختلف ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ اس میں سلیم مانڈی والا کا نام بطور امیدوار سر فہرست ہے۔ سلیم مانڈی والا کو ووٹ مانگنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ امید ہے کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار متفقہ طور پر کامیاب ہوگا۔ امام کعبہ الشیخ صالح بن محمد آل طالب کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے امام کعبہ الشیخ صالح بن محمد آل طالب نے ملاقات کی۔ امام کعبہ نے لاہور سمیت پنجاب میں ترقیاتی کاموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال بھی لاہور آیا تھا اور یہاں بہت ترقی دیکھی تھی۔ اب کی بار آ کر ترقی میں مزید اضافہ دیکھا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ خوشی ہوئی کہ آپ عوامی فلاح کے لیے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ امام کعبہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم پاکستانی حکومت، عوام اور پاک افواج کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا اور کوشش ہے کہ چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے خود پولیس کا نظام تباہ کیا جبکہ خیبر پختونخوا کی پولیس مثالی بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سڑکیں اور پل ہماری اولین ترجیح نہیں بلکہ تعلیم اور صحت کے شعبے کو ترجیح دیں گے اور غربت ختم کرنے کے لیے اسپیشل پالیسیاں بھی بنائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ لبرل ذہن ہمیشہ آزادی چاہتا ہے اور غلامی نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا پارٹی منشور تیار ہو رہا ہے جو انقلابی منشور ہوگا۔ انہوں نے کہا ہماری پوری کوشش ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے اور اس حوالے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں مقدمہ کر رکھا ہے۔ امید ہے جلد انصاف ملے گا۔ عمران خان نے نون لیگ کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہیں لیکن وہ میفیئرز فلیٹس کی مالک ہیں۔ یہ پیسہ نواز شریف نے چرایا اور بیٹی کے نام پر منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجوا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرپشن اور چوری کے پیسے سے خریدی گئی جائیدادیں بچانے کے لیے مریم نواز نے جھوٹ بولے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کہتے ہیں پاکستانی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی سفیر اعزاز چودھری نے واشنگٹن میں امریکی صحافیوں کے 8 رکنی وفد سے ملاقات کی اور پاکستان سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی ہیں، تاہم اب پاکستانی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اعزاز چودھری نے کہا کہ ان سرزدہ دہشت گردی آپریشن کے باعث پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے جس کے باعث پاکستان میں سیکورٹی صورتحال بہترین ہو گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ کامیاب فوجی آپریشن سے متاثرہ علاقے دہشت گردی سے پاک کر دیے جبکہ دہشت گردی سے پاک علاقوں
علاقوں میں معاشی اور ترقیاتی کام جاری ہیں۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی اور مذموم عزائم کے خلاف ہے، تاہم پاکستان کے متعلق غلط تصورات کر کے نئے انداز سے دیکھنا ہوگا۔ امریکی صحافیوں کے سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بدلتے حالات میں مثبت تشخص سامنے آیا ہے اور امریکہ سمیت مختلف ممالک سی پیک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ نے جب پاکستان کا ساتھ دیا تو دونوں ممالک کا فائدہ ہوا، اس لیے امریکہ سے اچھے تعلقات کی امید رکھتے ہیں۔ پاک افغان مسئلے کے حوالے سے سوال پر اعزاز چودھری نے کہا کہ افغان عدم استحکام کا اثر پاکستان پر پڑا، تاہم افغانستان کے مسئلے کا حل صرف مقامی سٹیک ہولڈرز کے پاس ہے، جس کے لیے پاکستان شراکت داروں سے مل کر افغانستان مسئلے کے حل میں مدد دے گا، جبکہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے افغان استحکام بہت ضروری ہے۔ سینیٹر طاہر مشہدی نے ایم کیو ایم کے دونوں گروپوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ طاہر مشہدی کا کہنا تھا کہ رابطہ کمیٹی کے حالیہ طرز عمل سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کو نالائق قرار دیتے ہوئے طاہر مشہدی کا کہنا تھا کہ اس کی قیادت کا کوئی ویژن نہیں۔ طاہر مشہدی نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی آپس کی لڑائیوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ایم کیو ایم پاکستان آئندہ الیکشن ہار جائے گی۔ ایگزیکٹ اسکینڈل ملزم شعیب شیخ کے پیشی سے بچنے کے لیے خراب طبیعت کے بہانے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں بدنام زمانہ ایگزیکٹ جائز ڈگری اور منی لانڈرنگ سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر ملزم شعیب شیخ کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کے موکل کی طبیعت خراب ہے، لہذا سماعت ملتوی کر دی جائے، جس پر عدالت نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات نظر انداز کر دیں۔ شعیب شیخ کے وکیل نے تاخیری حربے اپناتے ہوئے کہا کہ جیل میں ملزم کی جان کو خطرہ ہے۔ اس دوران ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ مقدمہ پہلے ٹرائل تھا، ملزم وہاں بھی پیش نہیں ہو رہا تھا، یہ 3 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ملزم کی اندر سماعت پر پیشی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اندر سماعت پر شعیب شیخ سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کہتی ہیں بی جے پی نے تاثر بنا دیا ہے کہ کانگریس مسلم جماعت ہے۔ مقتول بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی اہلیہ اور اپوزیشن جماعت کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار اپوزیشن کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کے مذہبی نظریات کو بڑھا چڑھا کر منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل ملک میں رواداری اور ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور راہل جس شہر جاتے ہیں پہلے وہاں کے مشہور مندر کی زیارت کرتے ہیں اور پھر دیگر کام نمٹاتے ہیں، لیکن ہم نے آج سے پہلے کبھی مندر جانے کی تصاویر شیئر نہیں کی۔ لیکن آج بی جے پی کی پالیسی کے باعث حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ راہل کو مندر جانے کی تصاویر بھی شیئر کرنا پڑ رہی ہیں۔ کیا 2014 سے قبل کا بھارت ایسا تھا؟ ہرگز نہیں، یہ سب بی جے پی کی حکومت کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ سونیا گاندھی نے کانگریس کی صدارت کا عہدہ اپنے صاحبزادے راہل گاندھی کے لیے گزشتہ برس دسمبر میں چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 مرتبہ مسند اقتدار پر براجمان ہوئے لیکن کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ ملک میں رواداری اور بھائی چارے کی فضا قائم تھی، جبکہ بھارت دنیا بھر میں ایک سیکولر ملک کے طور پر جانا جاتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شمالی کوریا کے ساتھ جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ شمالی کوریا کے ساتھ ہونے والا معاہدہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا، جبکہ تاحال ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا۔ اب تک امریکہ کے کسی بھی صدر کی شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کی یہ پہلی ملاقات ہوگی جو بہت اہم تصور کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز شمالی کوریا کے سربراہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملاقات کے لیے پیشکش کی گئی تھی، جسے امریکی صدر کی جانب سے بھی قبول کر لیا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی شمالی کوریا سے مذاکرات کرنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی، مگر انہوں نے شمالی کوریا کی جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کی شرط عائد کی تھی، جسے شمالی کوریا کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ ثنا سفیناز کو نئی لان کلیکشن کی تشہیر پر تنقید کا سامنا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی لان کی نت نئی کلیکشن بھی متعارف کروا دی جاتی ہے، جس کی تشہیر کے لیے کمپنیاں نئے انداز اپناتی ہیں۔ کئی مرتبہ تو یہ تشہیری مہم کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن کبھی چھوٹی سی غلطی بھی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ثنا سفیناز نے حال ہی میں کینیا میں اپنی نئی لان کلیکشن کی شوٹ کی، جس میں ماڈلز کے ارد گرد سیاہ فارم افراد کو بھی دکھایا گیا۔ جیسے ہی یہ تصاویر منظر عام پر آئیں، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف غصے کا اظہار شروع ہو گیا اور صارفین ٹویٹر پر یہ کہتے نظر آئے کہ اس مہم کے ذریعے کمپنی نسل پرستی اور صنفی امتیاز کو ہوا دے رہی ہے۔ شدید تنقید کے باعث ثنا سفیناز برانڈ نے ان تمام تصاویر کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا اور انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے وضاحت کی۔ کمپنی کے مطابق نئی لان کلیکشن کی تشہیری مہم افریقہ کے قدیم فیشن اور رنگوں سے متاثر ہے اور اس مہم کا مقصد افریقی خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کی مدد کرنا ہے۔
مزید کہا گیا کہ یہ مہم خواتین میں شعور پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور یہ بھی کینیا کی خواتین کے لیے ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ان کے پیچھے کھڑی رائل پولیس اہلکار اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کینیڈین رائل پولیس کے نئے کمشنر کی تقرری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ ان کے پیچھے کھڑی کینیڈین رائل پولیس کی اہلکار خاتون طبیعت خراب ہونے پر گر پڑی، جس پر وہاں موجود اس کے دیگر ساتھیوں نے اسے سنبھالا۔ خاتون اہلکار کے بے ہوش ہو کر گرنے سے تقریب میں ہلچل مچ گئی، جبکہ اس دوران جسٹن ٹروڈو کو اپنی تقریر روکنی پڑی۔ تاہم بے ہوش ہونے والی خاتون اہلکار کو فوراً طبی امداد دی گئی۔ اسی تقریب کے دوران کینیڈین رائل پولیس کمشنر برینڈالو لوکی کی تقریر کے دوران بھی ان کے پیچھے کھڑا اہلکار اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، جس کے باعث لوکی کو اپنی تقریر کچھ دیر کے لیے روکنا پڑی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے اختتام پر مجموعی طور پر 729 پوائنٹس کی کمی رہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں ہفتے کا اختتام 43,011 پوائنٹس پر ہوا، جبکہ ہفتے کی بلند ترین سطح 44,044 پوائنٹس رہی۔ ہفتے کے 5 کاروباری دنوں میں 76 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے، جن کی مالیت 33 ارب روپے رہی، جبکہ بیرونی سرمایہ کاروں نے ہفتے کے دوران 39 لاکھ ڈالرز کے شیئرز فروخت کیے۔ ہفتے کے اختتام پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 120 ارب کم ہو کر 89,089 ارب روپے ہو گئی، جبکہ حجم اور مالیت گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 16 اور 18% کم رہی۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر شین واٹسن کہتے ہیں پاکستان جانے کا فیصلہ والدین اور اہلیہ سے مشاورت کے بعد کروں گا۔ شین واٹسن نے کہا کہ پی ایس ایل کی مدد سے پاکستان میں کرکٹ کا جاری رہنا خوش آئند ہے۔ پاکستانی اس کھیل سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنے ہوم گراؤنڈ پر اسٹارز کو ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان جانے سے متعلق سوال پر شین واٹسن نے کوئی واضح جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ پہلے سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ ہم فائنل میں پہنچیں اور ٹیم اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان جانے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، تاہم والدین اور اہلیہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا۔ ایک سوال پر شین واٹسن نے کہا کہ پی ایس ایل میں معیاری کرکٹ ہو رہی ہے، جس سے پاکستان کو نیا ٹیلنٹ حاصل ہوگا۔ اگر یہاں کا ماحول اور معیار پسند نہ ہوتا تو دوبارہ کھیلنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ابتدا میں ناکامیوں کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ ٹیم کا ردھم میں واپس آنا بڑی خوشی کی بات ہے۔ سرفراز احمد بہترین کپتان ہیں۔ واٹسن نے مزید کہا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا۔ کوئٹہ بہترین فرنچائز اور اس میں موجود نوجوانوں کو کیون پیٹرسن اور کپتان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کھلاڑی کیون پیٹرسن کے حوالے سے بھی صورتحال واضح نہیں ہے۔ انگلش بیٹسمین نے گزشتہ سیزن کے لاہور میں شیڈیول فائنل میں بھی کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.